अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी अदील की है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। चलिए सुनते हैं अदील की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम अदील है और ये वाक़या आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरे साथ पेश आया। उस रात की वहशत अभी तक मेरे दिलो दिमाग में ऐसी नक्श है कि नींद में भी चीख कर उठ बैठता हूँ। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक तजर्बा था और शायद आप यकीन न करें, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देख चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं एक कंपनी में माल बरदार गाड़ी चलाता था। उस रात मुझे लाहौर से राजनपुर एक ज़रूरी सामान पहुँचाना था। कंपनी ने ताकीद की थी कि सुबह 8 बजे तक सामान पहुँचना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि रात का वक्त है, ट्रैफिक कम होगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। गाड़ी में डीजल भरवाया, कुछ खाने पीने की अशिया साथ रखी और रात 10:30 बजे के करीब मैं रवाना हो गया। सड़क पर गाड़ियां ना होने के बराबर थी। चांद भी जैसे बादलों में छुपता जा रहा था। मैं जीटी रोड पर सफ़र कर रहा था और रास्ते मुझे अच्छी तरह याद थे। रेडियो ऑन किया लेकिन सिग्नल खराब थे। मैं खामोशी से चलता रहा। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे कि गाड़ी के फ्यूल गेज पर नज़र पड़ी और मैंने अंदाज़ा लगाया कि 2.5 घंटे मज़ीद सफ़र बाकी है। तभी मुझे दूर एक बोर्ड नज़र आया, शेर शाह मोड़ 3 किलोमीटर। मैंने सोचा कि आगे जाकर किसी ढाबे पर चाय पी ली जाए तो बेहतर होगा, लेकिन शेर शाह के बाद तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका सुनसान और वीरान था। हर तरफ जंगल, खेत और छोटी मोटी पगडंडियां, बस इतना ही था। जब मैं शेर शाह से आगे निकला तो तकरीबन 15 मिनट के बाद एक अजनबी सा बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था बाबा हैदर शाह ढाबा 500 मीटर। बोर्ड जंगलूद था और लिखाई मध्यम सी हो गई थी। मेरे दिल में हिचकिचाहट सी हुई, लेकिन चूंकि नींद और थकन तारी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि चाय पीने के लिए रुक जाऊं। ढाबे के करीब मुड़ते ही एक कच्ची सड़क आई जो घने दरख्तों के दरमियान से होकर गुजर रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स में दरख्तों की परछाइयां एक असेब ज़दा माहौल पैदा कर रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। आखिरकार आधे किलोमीटर के बाद एक पुराना वीरान सा ढाबा नजर आया। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो कभी जलता कभी बुझता। ढाबे के साथ एक पुराना नलका, कुछ बेंचें और एक मिट्टी की दीवार थी। ना कुछ शोर, ना किसी इंसान की आवाज़। मैं गाड़ी से उतरा। ज़मीन नम थी, जैसे कुछ देर पहले बारिश हुई हो, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। जैसे ही ढाबे की तरफ मैंने कदम बढ़ाया, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने मुड़कर देखा, पर पीछे कोई ना था। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, सफ़ेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी सुर्खी। मैंने पूछा, चाचा चाय मिलेगी? वो खामोश रहा, सिर्फ सर हिलाकर हाँ की। मैं बेंच पर बैठ गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। दरख्तों की सरसराहट, दूर कहीं से उल्लू की आवाज़ और कभी कभार किसी झाड़ी में हरकत। माहौल ऐसा था जैसे मैं कोई पुरानी हॉरर फिल्म देख रहा हूँ। चंद लम्हे बाद वो शख्स चाय लेकर आया। मैंने चाय ली और पूछा, और कोई नहीं यहाँ पर? बड़ा सुनसान इलाका है ये। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, यहाँ सिर्फ वही आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। मेरे हाथ से चाय का कप तकरीबन छूट ही गया था। मैंने संजीदगी से पूछा, क्या मतलब चाचा? लेकिन वो खामोशी से पलटकर वापस अंदर चला गया। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और गाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं चौंक गया। पीछे देखा, लेकिन कुछ न था।
ڈر کے مارے گاڑی میں بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ بار بار کوشش کی مگر بیکار۔ اتنے میں مجھے ڈھابے کے اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کوئی ورد کر رہے ہوں۔ میں باہر نکلا، بونٹ کھولا لیکن سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی اور بلب ٹوٹ گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں نے جلدی سے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور گاڑی کے اندر واپس آ کر دروازے لاک کر لیے۔ میں گاڑی میں بیٹھا، پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پھر اچانک میری نگاہ سامنے پڑی۔ روشنی کی جھلک میں ڈھابے کے پیچھے ایک سایہ مجھے نظر آیا، انسانی جسامت سے بڑا اور غیر معمولی شکل کا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ پھر وہ رکا اور ایک زوردار چیخ مار کر غائب ہو گیا، جیسے کسی نے ہوا میں چاقو سے کٹ لگا دی ہو۔ اسی لمحے میری گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گیئر ڈالا اور وہاں سے نکل پڑا، لیکن راستہ بدل چکا تھا۔ جس سڑک سے میں آیا تھا اب وہ سڑک وہاں پر موجود نہ تھی۔ سامنے صرف درخت، جھاڑیاں اور صرف کالا اندھیرا، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ چکا ہوں۔ میں نے موبائل کا GPS چیک کیا، سگنل مکمل غائب تھے۔ ڈر اور الجھن کی اس کیفیت میں نے گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھائی، مگر ہر موڑ پر ایسے لگتا جیسے وہی درخت، وہی جھاڑیاں، وہی سائے دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں۔ وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی بھٹکتا رہا۔ آخر کار صبح کی ہلکی روشنی نمودار ہوئی اور مجھے دور ایک پگڈنڈی نظر آئی جو ایک پرانے مزار کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مزار کے گیٹ پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، بالکل وہی جو ڈھابے پر چائے دے رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، باہر نکلا اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، ابھی تو تم آئے ہو، ابھی تو رات باقی ہے۔ وہ لمحہ میری روح تک کو جھنجھوڑ گیا۔ جب میں اس مزار پر پہنچا اور وہاں بیٹھے بابا جی نے کہا، ابھی تو تم آئے ہو، ابھی تو رات باقی ہے، یہ الفاظ میرے دل کے اندر تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں چیخا، تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ بابا نے صرف ہنکارا بھرا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی ورد کر رہا ہو۔ میں بھاگ کر گاڑی کی طرف لوٹا اور جیسے ہی دروازہ کھولا اچانک میرے سامنے سارا منظر بدل گیا۔ پلک جھپکتے ہی اب میں دوبارہ اسی ڈھابے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی ٹوٹا بلب، وہی پرانا نلکا، وہی ویرانی۔ میری سانس رک گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے دل میں کہا۔ اب کی بار میں نے ارادہ کیا کہ گاڑی سے اتر کر اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر اندر ہے کیا۔ جیب سے ٹارچ نکالی اور آہستہ آہستہ ڈھابے کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے۔ چاروں طرف دھواں سا پھیلا ہوا تھا، جیسے اگربتی جل رہی ہو، لیکن خوشبو نہیں بلکہ ایک عجیب سی بدبو، جیسے کوئی سڑا ہوا گوشت۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے، کچھ تصویریں، بہت پرانی تصویریں، اور کچھ عجیب زبان میں لکھی عبارتیں۔ ایک طرف پرانی الماری میں پڑے کپڑے، ٹوٹے برتن اور ایک خالی پنجرا رکھا تھا۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، کسی عورت کے رونے کی آواز۔ میں نے ٹارچ کو سمت کی اور ایک کونے میں مجھے ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی، سر جھکائے، بال بکھرے ہوئے۔ میں تیزی سے اس کے قریب گیا اور کہا، بی بی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ چہرہ انسان کا نہ تھا۔ آنکھیں سرخ، زبان نیلی اور چہرے پر زخموں کے نشان، جیسے کسی نے خنجر سے چیرا ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم بھی اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ میں زور سے چیخا اور الٹے قدموں بھاگا۔ دروازہ کھولا تو باہر پھر وہی مزار تھا۔ اب ہر بار جب میں نکلنے کی کوشش کرتا، میں یا تو ڈھابے میں آ جاتا یا مزار پر۔ ہر بار راستہ نیا ہوتا، لیکن اختتام وہی دو مقامات، جیسے میں ایک دائرے میں پھنس چکا ہوں۔ ہر بار کچھ نیا ہوتا، کبھی سائے میرا پیچھا کرتے، کبھی کسی چھوٹی لڑکی کی آواز سنائی دیتی جو کہتی، چاچو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن جب میں مڑ کر دیکھتا
تو وہاں صرف اندھیرا ہوتا۔ وہ رات جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ پھر ایک بار مزار کے دروازے پر وہی بابا جی مجھے کچھ دیتے ہوئے بولے، یہ تعویذ سنبھال لے، تجھے رات سے لڑنا پڑے گا، لیکن یاد رکھ ایک بار واپس گیا تو پھر لوٹنا ممکن نہ ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تعویذ لیا، ایک بار کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی گرا کھولنا چاہی ایک زوردار چیخ سنائی دی اور میرے ہاتھ سے تعویذ زمین پر گر گیا۔ اچانک میرے سامنے میری ماں کی تصویر نظر آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، عدیل واپس آ جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ماں کی طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا وہ تصویر جلنے لگی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ سب میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ جگہ مجھے توڑنا چاہتی ہے، میری امید، میرے جذبے، میری پہچان سب چھین لینا چاہتی ہے۔ پھر اچانک وہ ڈھابا بدل گیا۔ ڈھابا اب صاف ستھرا تھا، بلب روشن، اندر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں الجھن میں تھا، لیکن پھر بھی میں اندر داخل ہوا۔ وہی بابا جی اب ایک نوجوان شکل کی صورت میں بیٹھے تھے، صاف کپڑوں میں، خوش مزاج۔ آؤ عدیل بیٹا، کھانا کھاؤ، تھک گئے ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کیا میں خواب میں ہوں؟ اس نے جواب دیا، یہ خواب نہیں، نہ حقیقت، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تمہاری زندگی کے گناہ، تمہارے خوف، سب یہاں تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ تم نے جو دیکھا وہ تمہاری روح کا عکس ہے۔ میں نے پوچھا، کیا میں یہاں سے نکل سکتا ہوں؟ وہ بابا جی مسکرائے اور کہا، نکل سکتے ہو اگر تم اپنے اندر کے سائے کو قبول کرو اور اس کا سامنا کرو۔ پھر اچانک ڈھابے کے اندر اندھیرا چھا گیا اور میں نے اپنے آپ کو ایک آئینے کے سامنے پایا۔ آئینے میں میرا عکس نہیں تھا، بلکہ وہ عورت، وہ لڑکی، وہ سایہ اور وہ تعویذ، سب ایک ساتھ نظر آئے۔ اسی لمحے میرے دل میں جیسے کوئی شعلہ بھڑکا اور میں نے آنکھیں بند کر کے چیخ ماری، میں تم سے نہیں ڈرتا، جو ہو سامنے آؤ۔ اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنی گاڑی میں تھا جس کا انجن بند تھا اور وہی شیر شاہ موڑ کا بورڈ میرے سامنے تھا۔ کچھ لمحے کے لیے میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ موبائل دیکھا، سگنل آ رہے تھے اور وقت صبح کے 6:30 بجے تھے۔ سب کچھ جیسے ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن کیا واقعی؟ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اب کی بار سڑک سیدھی جا رہی تھی، نہ کوئی ڈھابا، نہ کوئی مزار، نہ کوئی سایہ۔ لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے گاڑی کے شیشے میں دیکھا تو مجھے ایک سایہ بیٹھا ہوا نظر آیا، میری پچھلی سیٹ پر۔ وہی عورت، وہی سرخ آنکھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے عدیل۔ جب میں نے گاڑی کے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا، وہی عورت، لال آنکھیں، نیلی زبان، زخم زدہ چہرہ، میرے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میرے بدن کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن سیٹ خالی تھی، بس ایک سیاہ نشان تھا، جیسے کوئی کچھ لمحہ پہلے وہاں پر بیٹھا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ میرا وہم ہے، بس وہم ہے، میں نے خود سے کہا، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ گاڑی دوبارہ چلائی اور سوچا کہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں خوف ایک بار پھر جنم لینے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ کے بعد میں ایک پیٹرول پمپ پر رکا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے، روشنی تھی، انسانی آوازیں تھیں۔ ایک سکون کا احساس ہوا۔ میں نے گاڑی میں پیٹرول بھروایا اور وہاں بیٹھے ایک چائے والے سے بات کی۔ یہ شیر شاہ موڑ کے آگے کوئی بابا حیدر شاہ ڈھابا ہے؟ بوڑھے چائے والے نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بابا حیدر شاہ؟ تم نے وہ نام کہاں سے سنا؟ میں نے ساری بات مختصراً سنائی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بیٹا، وہ ڈھابا تو 15 سال پہلے بند ہو چکا، وہاں آگ لگی تھی، سب جھلس گئے تھے۔ ایک فیملی تھی، بابا، اس کی بیٹی اور اس کا داماد۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سب آج بھی وہاں بھٹک رہے ہیں۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ اور وہ عورت، اس کی بیٹی؟ چائے والا سر جھکا کر بولا، وہ شادی کے 3 دن بعد زندہ جل گئی تھی اور اس کا چہرہ پہچانا نہ جا سکا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر اس شخص کے ساتھ لپٹ جاتی ہے جو رات کے وقت وہاں جاتا ہے۔ میں نے چائے پی اور غسل خانے میں جا کر چہرہ دھونے لگا۔ جب آئینے میں دیکھا تو میری گردن کے پیچھے ایک جلنے کا نشان تھا۔
جیسے کسی نے گرم ہاتھ رکھا ہو۔ ہوا میں اچانک سردی اتر آئی۔ جب میں گاڑی میں واپس آیا تو پچھلی سیٹ پر وہی کالا تعویذ رکھا تھا جسے میں نے پہلے مزار پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تعویذ اٹھایا اور جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا میرے کان میں سرگوشی سی گونجی، عدیل تم ابھی آزاد نہیں ہوئے۔ میں نے وہ تعویذ لے کر راجن پور کا سفر جاری رکھا، لیکن اب میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں خود واپس اس جگہ نہ گیا تو وہ سایہ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے گا۔ راجن پور پہ میں نے سامان ڈلیور کیا، لیکن رات کو واپسی پر میں نے پھر شیر شاہ موڑ کا رخ کیا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے میں اسی سنسان سڑک پر پہنچا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اس بار میں ڈھابے کی بجائے مزار پر گیا۔ بازار سنسان تھا، بابا جی وہاں نہیں تھے، صرف ایک دیا جل رہا تھا اور اس کے پاس ایک پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ رجسٹر کے اوپر لکھا تھا وہ جو لوٹے۔ میں نے رجسٹر کھولا اور حیرانی سے دیکھا کہ آخری اندراج میرے ہی نام کا تھا، عدیل 3 جون رات 12:03 بجے۔ میں پیچھے ہٹا اور تبھی مزار کے اندر سے بابا کی آواز آئی، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے عدیل، یا سائے کو جلا دو یا خود اس کا حصہ بن جاؤ۔ میں نے تعویذ کھولا اور اس کے اندر موجود خاکستری سی چیز کو مزار کے دیے میں پھینک دیا۔ فوراً آگ بھڑک اٹھی اور آس پاس ہر طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہوا طوفانی ہو گئی، مزار ہلنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں لاہور میں اپنے گھر کے بستر پر تھا۔ ماں میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ عدیل اٹھ بیٹا، تمہیں بخار ہو گیا ہے، 3 دن سے بے ہوش ہو۔ 3 دن سے؟ میں نے فوراً موبائل دیکھا، 6 جون کی صبح تھی۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ میں نے خود سے پوچھا، لیکن پھر جیسے ہی میں اٹھا میری گردن کے پیچھے درد سا اٹھنے لگا۔ آئینے میں دیکھا تو جلنے کا نشان اب بھی وہاں پر موجود تھا اور میں اس پر وہی تعویذ رکھا تھا۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے نوکری چھوڑ دی، لیکن میں کہیں بھی اب رات کے وقت سفر نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار کوئی نیند میں آ کر کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ رات ابھی باقی ہے عدیل، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو میں پسینے میں شراب ہوں، سانس اکھڑی ہوئی اور کبھی کبھی بستر کے کونے پر نمی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر رویا ہو۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔